अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर रोही। कैसे हैं नाजरीन? और आपको बहुत सारी ढेरों सी दुआएं रमज़ान के लिए, क्योंकि आज पहला रोज़ा है। बरकतों वाला, सादतों वाले महीने की इब्तिदा हो चुकी है। इस रहमतों वाले महीने से खूब फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा इन द सेंस कि बस इबादत कीजिए, लोगों के काम आइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और हुस्न सलूक जो जिसका बेहतरीन है वो दुनिया में सबसे अफसल है अल्लाह की नज़र में। तो हुस्न सलूक बेहतरीन कर लीजिए। ये नहीं है कि रोज़ा रख कर बस आप चिड़चिड़ाए और उकताए से फिरें कि जी अब कब अब सहरी ख़त्म होगी और नहीं कब अफ्तारी होगी और कब रोज़ा हम अफ्तार करेंगे। बहरहाल ये 10 दिन थोड़े से मुश्किल होते हैं, पहला अशरा। उसके बाद से है हम लोग इतने आदी हो जाते हैं कि रमज़ान गुजर जाने के बाद भी हम फास्ट में रहते हैं कि शायद हमारा रोज़ा क्यों नहीं। तो ये नाज़रीन एक नेचुरल सी बात है, आदत की, तबीयत की, कि इंसान जो है कुछ चीज़ें थोड़ी सी देर में अपने ऊपर तारी करता है। तो बहरहाल रोज़ा है आज, सबको पहले रोज़े की मुबारक। और हम दुआ करेंगे नाज़रीन, क्योंकि ये रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। 2005 8 अक्टूबर को जो डिज़ास्टर हम लोगों ने फ़ेस किया था पूरे पाकिस्तान ने, अर्थक्वेक का, आज हम फिर उस सिचुएशन में खड़े हैं और उसको लेकर चल रहे हैं। आज फिर रमज़ान है, पहली रमज़ान है नाज़रीन। ज़कात दीजिए और अपना खैरात जितनी भी है अपने बहन भाइयों के लिए, क्योंकि हम आज सिर्फ मैं नहीं परेशान, हमारा नेक्स्ट डोर में कोई भी इंसान परेशान है। ये सोच कर बस आप निकल पड़ें घर से तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं नाज़रीन। और आज हम बात भी करेंगे और रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे। हमारा 14 अगस्त भी बहुत करीब है, आने वाला है। इतनी सारी नाज़रीन खुशियाँ हैं, लेकिन उन खुशियों में उदासी है, उसमें गम है, उसमें दुख है, क्योंकि हमारा बाजू का एक हिस्सा कि आज तो मैं ये सोचती हूँ पूरा पाकिस्तान ही परेशान है, ठीक है ना। लेकिन हमने सब ने मिलकर इनको मुश्किलात से निकालना है, और इसमें यूनिटी बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। और इसके लिए आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है जी 447280 447280। दूसरा नंबर है जी 0900100280 0900100280। हमारा पोस्टल एड्रेस है PO Box 1674 इस्लामाबाद। हमारा मैसेज सेंड करने का तरीका है जी SPR टाइप करके स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे 4471 पे। हमारा ईमेल आईडी है spr@rohitv.tv। नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन मैं आपको नंबर्स भी बताती रहूँगी। और आपने अगर कुछ भी डोनेट करना है, कुछ भी देना है, अपने घर का एक मंथ का राशन, अपने जो कहते हैं ना एक दिन की अफ्तारी का सारा कुछ जो है आप डोनेट कर सकते हैं। और ये सब डोनेशंस के लिए हमारा रोही का भी है, और इवन मुख्तलिफ ट्रस्ट और सेल्स कायम हो चुके हैं जहाँ आप जाकर ये डोनेशन दे सकते हैं, ताकि मुस्तहिक लोगों तक उनका हक पहुँच सके और हम उनको रिलीफ देने में थोड़ी सी हेल्प करें। नाज़रीन आज इसी सिचुएशन पर हम लोगों ने बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं, यंगस्टर्स हैं दोनों, लेकिन काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और आज हमारे साथ राबिया पाशा हैं, ट्रस्ट सेक्रेटरी हैं, चैरिटी ट्रस्ट है थाली, इनकी ट्रस्ट सेक्रेटरी हैं। और अली ख़ान हैं हमारे साथ, बहुत एम्बिशियस से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। अली ख़ान हैं जी पाकिस्तान फ़र्स्ट के चीफ़ ग्रुप चीफ़ हैं जी, सब कुछ करने वाले हैं अली। और मैं बल्कि हैरान हो रही थी कि अली ही वाज द वन कि जिन्होंने ये पाकिस्तान फ़र्स्ट का स्टेप लिया, एक पहला स्टेप लेकर आज 5-6 सालों में आज ये ट्रस्ट कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया एंड अली, सुबह बखैर रोही। रमज़ान करीम। रमज़ान मुबारक। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों को भी पहला रोज़ा। और मैंने अभी यही बात की कि 2005 में भी यही सब कुछ था, रमज़ान था बिल्कुल, और ऐसी सिचुएशन थी जिसको हमने फ़ेस किया। हम उससे अभी तक भी निकले नहीं थे, अभी तक शायद अभी भी नहीं निकला। देखिए 2005 में जो हुआ, कायद आज़म ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की थी। कायद आज़म वन सेड कि जब एक कौमें तरक्की करती हैं ना और वो कौमें मुश्किलात से गुजरती हैं, कुछ कौमें उनके सामने झुक जाती हैं और कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो उनके सामने खड़ी हो जाती हैं, और वो ऐसे खड़ी होती हैं कि वो उभर की ओर सामने आती हैं। 2005 का जो ज़लज़ला आया, उसके बाद हमारी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो गई। जी, बल्कि मैं फिर से बताती हूँ कि अली ख़ान हमारे साथ ग्रुप चीफ़ हैं पाकिस्तान फ़र्स्ट के। जी अली, अब मैंने जो इंटरप्ट किया था कि कायद आज़म की बात
جی بالکل. تو قائد اعظم کی وہ باتیں انہوں نے آج سے 63 سال پہلے ہمیں بہت چیزیں بتائیں, اور وہ اگر ہم شاید سنتے اور ہماری یوتھ اگر آج بھی ان کو سنے تو اس میں ایک بہت انرجی آتی ہے. لیکن 2005 کا جو زلزلہ تھا نا, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو لے کر آگے چلے اور ہم ایک بہت زبردست قوم نکل کے دنیا نے ہمیں مانا کہ ہم نے دنیا میں کیا کمال کر کے دکھایا. لیکن اب کا جو آج کا جو فلڈ ہے یہ دیکھنے میں اتنا بھیانک نہیں لگتا, کیونکہ بلڈنگز گری ہوئی نہیں ہیں, کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پانی نظر آتا ہے. فور سم ریزن وہ دل کے اوپر اس طرح کا وہ اثر نہیں چھوڑتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سونامی کو اور ہیٹی کو اکٹھا کر لیں, the combined result of the two is what has happened today. اور اگر آپ اس کا اتنا بڑا سکیل ہے, اتنا بڑا ایریا ہے, کہ میرے خیال میں اگر پاکستان کی قوم اگر آج اس کے لیے نہیں کھڑی ہوگی تو جو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس ہیں, جو اگلے 6 مہینے میں یا سال میں ہم لوگ دیکھیں گے, جو بیماریاں آئیں گی, جو اسکن ڈیزیزز ہوں گی, جو لوگوں کو جو وہ اپنا دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتے, اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکیں گے, اس کے جتنے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے, اگر ہم نے آج اس کے لیے تیاری نہیں کی تو ہمیں بہت ساری پرابلم فیس ہوں گی. رابعہ, آپ ہمیں کچھ تھالی کے بارے میں بتائیے اور پھر اوبویسلی ہم علی کی بات کو ہی کنٹینیو کریں گے. جی بالکل. ہم نے اصل میں ہمارا جو چیریٹی ٹرسٹ ہے, ہم نے شروع کیا تھا یہ تھالی کے نام سے رجسٹر کیا ہم نے 2008 میں. بیسکلی ہم نے جب شروع کیا تھا تو ایک ہی کیمپین تھی, ہم کھانے کی ری ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جب ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں ایک کچن میں جب بفے تیار ہوتا ہے تو وہ دن کے آخر میں ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے جو ان کا لیفٹ اوور ہوتا ہے, وچ ہیزنٹ بین سروڈ آؤٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے جب شروع کیا تو ایک ہی کیمپین تھی ہماری کہ ہم نے ریسٹورنٹس اور ہوٹل سے کہا کہ آپ یہ ڈسکارڈ نہ کریں, آپ یہ کھانا اگر ہمیں دیں تو ہم آگے ان کمیونٹیز میں دیتے ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, جن کو مطلب ایک دن کے کھانے کے لیے وہ بیسکلی کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. تو لیکن اب ماشاءاللہ سے مطلب 2 سال ہمیں ہو چکے ہیں اور اب ہمارے پروجیکٹس کافی بڑھ گئے ہیں. اس تھالی ٹرسٹ کو قائم ہوئے 2 سال ہوئے. جی 2 سال ہوئے جب سے رجسٹر ہوا تھا. اب جیسے ڈفرینٹ ہم لوگ سچویشن میں ہیں تو پھر آپ ان کو کور کرتے رہتے ہیں. جی بالکل, ہم نے کافی پروجیکٹس بیچ میں کیے. اب جیسا ارتھ کوئک تو خیر 2005 میں تھا, اس وقت ہمارا گروپ ایز سچ فارم نہیں ہوا تھا, سب نے جو اس وقت انڈیویجولی کام کر سکتے تھے وہ اس وقت کیا. لیکن پھر IDPs کا جب ہوا تھا بیچ میں کام, اس وقت ہم نے جو ہے مطلب تھالی کے نام سے ہم نے کافی اپنا پروجیکٹ تھا بڑا, جس میں ہم نے ریلیف ایڈ بیسکلی یہاں جو اسلام آباد کے قریب مہر آباد کمیونٹی ہے وہاں پہ ہم نے لوگوں کو چیزیں دستیاب کی تھیں. اب یہ ہے کہ اب بالکل جس طرح فلڈ ریلیف کی علی نے بات کی ہے, تو اب ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ اوبویسلی آج اسی مسئلے پہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے کہ تاکہ سب مل کے جو کر سکیں تو ہم اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں. جیسے ابھی ایک پوائنٹ ہر انسان کو پتہ ہے کہ ابھی تو پانی گزر رہا ہے, اب جو ریل آئے گا وہ اور زیادہ خطرناک ہوگا پانی, کیونکہ ہم ابھی بیٹھ کر یہی بات کر رہے تھے کہ اس میں جانور مرے ہوئے ہیں اور بہت کچھ ہوگا. اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور پتہ نہیں کب تک رہیں گی آفٹر ایفیکٹس. جو ہماری اسٹڈی اس وقت ہے پاکستان فرسٹ ایز این آرگنائزیشن, ہمارے وی ہیو ماشاء اللہ ویری ٹیلنٹڈ ٹیم آف ڈاکٹرز, فرام پیتھولوجسٹ ٹو ڈیلی کیئر کے ڈاکٹرز, ایکسپرٹس بھی ہمارے پاس ہیں, اور ان کی کچھ ہمیں انہوں نے فیڈ بیک دی ہے, کچھ ہمارے فلڈ ریلیف والوں نے فیڈ بیک دی ہے. 1.5 سال منیمم افیکٹ آئے گا, اور لانگ ٹرم افیکٹ میں وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں اٹس اے چین ریئیکشن. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج آپ جب روزہ افطار کریں گے تو آپ پہلے 10 روزے جو ہیں سنت کے مطابق پانی سے افطار کریں گے. سوچئے اگر میں آپ کو پانی دوں جس کے اندر فضلہ ہو, جس کے اندر گندے مرے ہوئے جانوروں کا گند بھی موجود ہو, جس کے اندر آپ کو کیچڑ بھی ملے, جس کے اندر آپ کو ہیپیٹائٹس, ملیریا, جتنی آپ بیماریاں کہتے ہیں, کیونکہ جب ایک پانی کھڑا ہو جاتا ہے نا, ایک تو وہ فلڈنگ کے بعد پانی تھوڑا سا کھڑا بھی ہو جاتا ہے, دوسرا اس کے اندر جانور مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں وہ پانی کہاں سے ہے, جو صاف پانی اور گندا پانی ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. اور یہ پانی جو ہے نا یہ بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے, بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. اور پانی نہ ہونا آپ کوئی کام زندگی کا نہیں کر سکتے. پاکستان میں اس وقت جو لمیٹڈ اسٹیمیشنز ہیں کہ 10 ملین پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ افیکٹڈ ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. اب 10 ملین لوگوں کا افیکٹ ہونا ایک بہت بڑی فگر ہے, اور اس کے لیے ابھی جو ہم نے کیمپین سٹارٹ کیا ہم اسے کہتے ہیں پیاس بجھاؤ.
اچھا. پیاس بجھاؤ کا مقصد یہ ہے کہ ایک انگلینڈ میں ایک شخص نے انوینشن کی تھی جب یہ ہیٹی کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے اندر اس نے آرمی کے جو جیری کینس ہوتے ہیں نا، اس میں آرمی والے پانی بھرتے ہیں، اس کے اندر نیچرل فلٹریشن سسٹم اس نے ڈال دیا. تو وہ اتنا سا جیری کین ہے، آپ اس کے اندر گندے سے گندا پانی ڈال دیں تو وہ وائرسز اور بیماری ڈیزیز کے جو جرمز ہوتے ہیں وہ دونوں کو فلٹر آؤٹ کر لیتا ہے. سو آپ گندا پانی اس میں ڈالتے ہیں اینڈ وٹ کمز آؤٹ از بیسکلی ویری کلین ڈرنکنگ واٹر. سوری علی، آپ کو یہی انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے، آپ لوگ پھر سے ٹرائی کریں اور بات کر سکتے ہیں جی. اچھا تو وہ اب یہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے، اب ہم نے اس پروجیکٹ کو تھوڑا سا بڑا کر کے بنایا. اس ٹوٹل پروجیکٹ کی ہمارے پاس کاسٹ آ رہی ہے 1,10,50,000 روپے. اچھا. اور اس کے اندر ہم نے 7.5 ملین لیٹرز آف واٹر، دیٹ از آلموسٹ 75 لاکھ لیٹر پانی کے ہم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہم نے آرمی والوں سے بات کی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ فوراً ہمیں رپلائی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے لیے اس میں پوری ہیلپ دینے کو تیار ہیں. ہم نے ڈاکٹرز لوگوں سے بات کی ہے، ہم نے انجینئرس کے ساتھ بات کی ہے، ہم نے لوگوں سے بات کی ہے ہم اس مٹیریل کو پہنچا کیسے سکتے ہیں، سب ارینجمنٹ ہو چکے ہیں. ہمیں صرف اس وقت جو چیز چاہیے وہ ہے پیسے کی ڈونیشن. ہمیں چاہیے 1,10,50,000 روپے جو کہ ہم لے کر یہ اکوپمنٹ باہر سے لا سکیں. اٹس اے ویری ٹرانسپیرنٹ سسٹم. میں تمام لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں. pakistanfirst.com/water، اس کے اوپر آپ کو ہر ڈیٹیل ملے گی، ایک ایک بل کی رسید. pakistanfirst.com/water. اوکے. آپ کو ہر قسم کی ڈیٹیل ملے گی، آپ کو ہر قسم کا رسیدیں ملیں گی. آپ جب اگر پیسے ڈونیٹ کریں گے، آپ کو یہ حق ہے. ہمارے فون نمبرز بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو یہ حق ہے کہ ہم سے فون کر کے پوچھیں اور میں خود آپ کے فونوں کے جواب دوں گا کہ جی ہم نے پیسہ کہاں استعمال کیا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایٹ لیسٹ پینے کا پانی، ہوا، پانی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ کی افطاری اس پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی. سروائیول ناممکن ہے نا پانی کے بغیر، اور جب پانی ہی صاف نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. اور یہ بہت اچھا ہے کہ یہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، اور 75 لاکھ لیٹرز آف واٹر، obviously یہ بہت بڑی بات ہے. ہم آپ کی طرف آتے ہیں رابعہ، لیکن چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک، اور بہت انٹرسٹنگ بات ہے. انٹرسٹنگ ان دا سینس کہ جو ہم ہیلپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ایگزیکٹ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے. آپ بھی شامل ہو جائیے گا. نمبر ہے جی 447280 447280، اور دوسرا نمبر ہے جی 0900100280. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے. ناظرین جی ویلکم بیک. اور رابعہ اور علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس سیلاب کے حوالے سے. سیلاب زدگان کو ان کی پرابلم سے نکالنے کے لیے جتنا بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں. بس کرتے جائیے بغیر سوچے سمجھے کہ ہمیں بس کسی کو مشکل سے نکالنا ہے، اور وہ کسی کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا بھائی، ہماری اپنی بہن ہے. اور ہم علی سے رابطہ کرنے کے لیے ویب سائٹ جو ہے ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ اس پر جی اسکرین پر آپ وہ اسٹرپ پر نوٹ کر لیجئے اور علی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے رابعہ سے تھالی کے حوالے سے. اچھا علی نے ایک پوائنٹ بتایا کہ جی پانی کے حوالے سے ہم ایسا کام کچھ سوچ رہے ہیں کرنا. اچھا رابعہ، اب پرابلم ہوگی ود ان منتھ، اور کہ میڈیسن کا مسئلہ ہوگا، ابھی بھی ہے، لیکن اس کا جب یہ ہے کہ پانی وانی ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو کہتے ہیں نا پھوٹ پڑتی ہے پھر بیماریاں، تو اس کو ہم کس طرح سے مینیج کریں گے؟ دیکھیے ابھی تک تو جس طرح سے جب سب بھی آرگنائزیشنز نے شروع کیا کام، تو سب سے پہلے جو فوکس تھا وہ کھانے کی چیزیں تھی. تو ڈرائی راشن بھیجنے کا ایجنسی تھی، کیونکہ وہاں پہ جب لوگ بھوکے ہوں تو اس میں دوائیاں وغیرہ ابھی بھیجنا تو ویسے بھی مطلب ایک جو انیشل فیز میں تو آپ ان کو جو بیسک ریلیف ہے وہ ان کا کھانا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح سے علی نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، تو ہمیں اب اسی مہینے سے ہی زیادہ تر جو ہے اب جو ہے فوکس کر کے دوائیاں اور اس طرح کی ایڈ بھیجنا شروع کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب کیونکہ
یہ ایک سیکنڈ ویو ہے جس کو ہم سارٹ آف آفٹر میتھ آف کلیمٹی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جب ڈیزیزز شروع ہوں گے جیسا علی نے کہا واٹر بورن ڈیزیزز ہیں. ایک سیکنڈ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ڈیزیزز پر اور میڈیسن پر بات کر رہے ہیں لیکن کالر ہے, بالکل کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو کیپ ٹرائنگ بات ہو جائے گی, آپ کوشش کیجئے. اچھا میڈیسن کی بات. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ اب ڈیزیزز جو شروع ہوں گے اس میں ایک تو میجرلی واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جیسا ابھی مینشن بھی کیا علی نے, تو اس میں امپیورٹی جب ہے پانی میں تو اس کی وجہ سے کنٹامنیشن ہے, ٹاکسک ویسٹ ہے, سب کچھ اس میں جب مل رہا ہے تو جب وہ کہیں پہ بھی کھڑا ہو جائے یا جیسا اب ہمارے ہاں سینیٹیشن وغیرہ کی اویئرنیس اتنی نہیں دی جاتی, تو جب بالکل آپ کا جو رورل کمیونٹی ہے ان کو ابھی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ انہیں ہائیجین وغیرہ کس طرح آپ سے اپنا کرنا ہے, تو جب وہ کوئی کسی ریلیف کیمپ میں جائیں گے تو ابھی یہ سب چیزیں ان سے ایکسپیکٹ کرنا بہت زیادہ ہوگا. اس لیے اس طرح کی بیماریاں وغیرہ, اسکن ڈیزیزز, کیونکہ اب پانی کے کانٹیکٹ آپ کا ایکسپوجر جب اتنے دن کا ہو, اتنی فیملیز ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کی چھت پہ اتنے گھنٹے گزارے کہ وہ ان کو کوئی مطلب یا تو ایئر لفٹ کریں گے یا وہاں تک کوئی پہنچے گا, تو اس میں پانی کے ساتھ ان کا ایکسپوجر اتنا ہو گیا کہ ان کی اسکن جو ہے اس کے ساتھ اسکن ڈیزیزز بہت ہوں گی, اسکن ڈیزیزز اور ایون ڈائریا, نمونیا, ٹائفائڈ, ہیپیٹائٹس, ٹائفائڈ, کلورا, ساری. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ کون سی میڈیسن ایسی ہیں جن کے جو شاید مطلب ان کے لیے مشکل پیش آئے, جیسے ڈائریا میں اوبویسلی بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو اس کے لیے لی جاتی ہیں, تو ہمیں اس پر بھی بات کرنی ہے کہ لوگ کوشش کریں کہ صحیح میڈیسن بالکل ایسے لوگوں تک پہنچ جائے. اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی آرگنائزیشن مطلب ہر کسی میں ایک وہ ابھی فی الحال مطلب ایک پیشن ہے کہ سب نے مدد کرنی ہے اور ایک جذبہ ہے, لیکن جب آپ ایسے کوئی کام کرنے نکلیں تو ریسرچ فیکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا, ہمارے جو اب یہ ملک ہے اس میں 4 صوبے ہیں, ہر کوئی ایک مطلب ہر جگہ جو ہے ایک اسپیسیفک جیوگرافیکل لوکیشن ہے, اس کے اکارڈنگلی اس کے انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ بیماریاں اس وقت کون سی ہیں. صحیح, مطلب ایک تو آپ کا ہو گیا جو جنوبی جتنے علاقے ہیں وہاں پہ جب اب کیونکہ زیادہ جو ہے پانی کا ریلا وہاں پہ آیا ہے, اسی واٹر بورن وہاں پہ زیادہ ہوں گی, لیکن جب آپ سوات میں دیکھیں اس طرح کے ایریاز میں دیکھیں تو ابھی ملیریا وغیرہ کا زیادہ وہاں پہ اسکیئر ہے کیونکہ کھڑا پانی ہے بالکل, اور اس میں وہاں پہ جو ہے تھوڑے سے مختلف ہیں, پھر نیچے آ کے اور بھی زیادہ مطلب یا تو بہت زیادہ ڈیزیزز ہیں یا پھر رابعہ میرے خیال میں اونچائی سے زیادہ اگر جب آپ میدانی علاقے میں آتے ہیں اور وہاں پانی جب وہ ہو جاتا ہے اسٹور ہو جاتا ہے تو وہاں زیادہ بالکل. دیکھیے اب آپ کو جب آپ کے پاس ایک 14 فٹ 10 فٹ 15 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس پانی میں کیا کیا موجود ہے. آپ دیکھیے ہم لوگوں نے سب سے پہلی اگزامپل جو اٹھائی نا وہ ریسنٹ واقعہ ہے ہیٹی کا جو زلزلہ آیا. ہیٹی میں لوگ زلزلے سے اتنے نہیں مر رہے جتنے آج تک لوگ ہیٹی میں مر رہے ہیں غلط پانی کے استعمال کی وجہ سے, اور ہم نے وہاں سے فوراً سبق سیکھا. کیونکہ دیکھیے آپ نے دوائیوں کی بات کی تھی, جب دوائیاں اب آپ کو اسکن ڈیزیزز, بورن ڈیزیزز, انگریزی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ آپ اس موقع تک آپ پہنچنے ہی نہیں دے کہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت پڑے, کہ آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑے, آپ نے سیدھا کام کرنا ہے, آپ ان کو پانی پہنچائیں. یہ انویسٹمنٹ اگر فار ایگزامپل آج ہم 1 کروڑ روپے کی کر رہے ہیں تو یہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو 10 کروڑ کا فائدہ دے گی, کیونکہ آپ کو وہاں پہ ڈاکٹر پہنچانے ہوں گے, صرف میڈیسن تو پھر نہیں پہنچے گی نا, آپ کو اسکن اسپیشلسٹ پہنچانے ہوں گے, آپ کو اسٹمک بہت سارے اور اسپیشلسٹ پہنچانے ہوں گے, آپ کو وہاں پر دوائیاں پہنچانی ہوں گی, پھر اس کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کو لے کر وہاں پر پہنچانا ہوگا. یہ ساری چیزیں بعد میں آپ کو بہت مہنگی پڑیں گی, لیکن اگر ہم آج کل کے بارے میں سوچ لیں اور آج اس کے بارے میں اسٹیپ اٹھا لیں, جو اسی لیے ہم نے دیکھیے بہت سی آرگنائزیشن اس میں کام کر رہی ہیں, اور آئی شوڈ اپریشیٹ FLP انتھالی, انہوں نے بہت کام کیا. یہ لوگ خود جوان لڑکے پہنچ چکے ہیں آگے, اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ. ہم لوگ بھی جب آگے گئے تو ہم نے دیکھا یار دیکھو سب کام تو کر رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سو ناؤ وی ہیو کنسنٹریٹڈ, پاکستان فرسٹ ہیز کنسنٹریٹڈ اٹس ایفرٹس ان لانگ ٹرم, کہ یار ہم پانی وہاں پر پہنچائیں. اور پانی پہنچانے کا دیکھیے آپ پانی بھر کے آپ نہیں پہنچا سکتے, آپ کو ادھر کوئی ایسی ڈیوائس پہنچانی ہے جو بہت آسان ہو استعمال کرنا اور وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اسی لیے ہم نے اس پروگرام کو انیشیٹ کیا. ہم اگین آئی ووڈ لائک ٹو تھینک پاکستان آرمی, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک لائف سیورز آرگنائزیشن جنہوں نے ہیٹی میں بھی کام کیا, جنہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی کام کیا سونامی کے بعد, جنہوں نے انڈونیشیا وغیرہ ملیشیا میں بھی کام کیا.
ان تمام آرگنائزیشنس کے ساتھ وی آر ناؤ انٹرنیشنلی کولیبریٹنگ یار یہ چیز ہم پاکستان میں نہ ہونے دے جو باقی ملکوں میں ہوئی ہے, اور اگر ہم نے اس سے بچا لیا پاکستان کو تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان بچا انشاءاللہ. اور ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں یہ چیلنج لینا ہے کیونکہ ہمیں لوگوں کو بچانا ہے, اپنے پاکستان کو بچانا ہے. اور ہم پریکاشنز پر بات کر رہے تھے کہ میڈیسن کے حوالے پر جو آپ بات کر رہی تھی رابعہ, وہ ہمیں تھوڑی سی بتائیے. بس یہی ہے کہ جب جیسا اب ہم نے بھی ہماری جو چیریٹی ہے, اب ہم اگلا مطلب پہلا ریلیف ایڈ ٹرک جو ہے وہ ہم کل انشاءاللہ بھیج رہے ہیں. صحیح. لیکن اب ہم بھی اپنا فوکس جو ہے وہ میڈیسنس پہ لانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ پہلے سے اگر ریسرچ ہو تو پریکاشنری میجرز صحیح طرح کے لیے جا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کی دوائیں پہنچانی ہے, کس علاقے میں پہنچانی ہے, اور وہاں سے ایک مطلب انفارمیشن جو ہے وہاں اتنا کمیونیکیٹو ہو کہ وہاں پتہ چل سکے, سرویز ہوتے رہیں کہ بھئی کس جگہ پہ کیا ضرورت ہے. صحیح. رابعہ آپ سے یہی بات اور ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور ناظرین چھوٹی سی بریک کا ٹائم, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور رابعہ سے میں بات کر رہی تھی. جی رابعہ, ہم دوائیوں کے حوالے سے کہ کیسے ان کو پریکاشنری میجرز کی جیسا ہم بات کر رہے تھے, تو جیسا علی نے مینشن کیا کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہمیں بھیجنی چاہیے جو بہت آسان ہو, وہاں کی لوکیلٹی کو سمجھ آ سکے. مین چیز یہ ہے کہ آپ نے جب امپلیمنٹیشن کی بات کریں, جب بھی کوئی چیز وہاں پہ ہم لے کے جا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے جو وہاں کے رہنے والے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کرنا ہے. وہ انہوں نے, کیونکہ اس کے بعد سے تو انہوں نے اپنی سیلف سسٹینیبلٹی کرنی ہے, کیونکہ جب ایک دفعہ ہم چیزیں پہنچا دیں گے لیکن بعد میں ہم نے ان کو ایڈ کرنا ہے کہ اب آپ استعمال کریں تو کیسے کریں. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی, جیسا علی جو ڈیوائس مینشن کر رہے تھے فلٹریشن کا, اگر وہ نہ بھی ہو سکے تو واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس ہیں, اگر وہ ہم بھیج سکیں, ایک اسینشل بنا دیں اس کو سب دوائیوں کے ساتھ, تاکہ کیونکہ وہ آسان بھی ہے لوگوں کے لیے. اگر آپ کو اپنا پتہ ہے کہ بھئی اتنی کوانٹٹی ہے پانی کی, آپ نے ان کو سمجھا دینا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ٹیبلٹ ڈالنی ہے اس کے اندر, اور صرف آپ نے اتنے دیر کے بعد استعمال کرنا ہے کہ جس میں وہ جب پیوریفائی ہو جائے. اور پھر پریکاشنری میجرز میں یہ بھی ہے کہ اب کیونکہ وہاں پہ بچے بھی ہوں گے چھوٹے, ان کے اس میں جب آپ مطلب دودھ یا کھانا جو بھی اس میں ہو, تو اس میں جب وہ استعمال ہو رہا ہے پانی یا جو بھی اس میں ہے, تو وہ بھی اس کی بھی اس کا خیال کرنا ہے کہ وہ اسٹیریلائزڈ ہے یا نہیں. اور وہاں پہ جب اس طرح کی کنڈیشنز ہوں جس میں ہیومیڈیٹی ہے اور موئسچر ہے ایٹماسفیئر میں, تو آپ چیزیں جب یہاں سے بھیج رہے ہیں تو آئی تھنک یو ہیو ٹو میک شیور کہ بھئی وہ سیلڈ پیکٹس میں ہے یا نہیں, کہ ایئر ٹائٹ ہونے چاہیے. بالکل. تو دوائیں بھی اور کھانا بھی سب چیزیں مطلب اسی پریکاشن کے ساتھ بھیجنی چاہیے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جی نیوز کا, نیوز اپڈیٹس ہوتی ہیں, تو آج دیکھتے ہیں کیسی نیوز ہے. آپ بھی چانس دیجیے گا, بیچ میں ضرور تبصرہ کیجیے گا. جی ناظرین, بریک کا ٹائم, اور بریک کے بعد عامر ملک ہمارے ساتھ ہوں گے نیوز اپڈیٹس کے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں موجود عامر ملک نیوز اپڈیٹس کے ساتھ. السلام علیکم عامر. وعلیکم السلام, صبح بخیر. روحی کیسی ہیں آپ؟ بالکل, پہلے روزہ مبارک, رمضان بھی مبارک. بالکل. سب سے پہلے جو ہے ہیڈ لائنز پہ نظر ڈالتے ہیں. ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد آج پہلا روزہ ہے. شہروں میں سحری کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا, تاہم متاثرین سیلاب بے سر و سامانی کی حالت میں رمضان کا آغاز کرنے پر مجبور. خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کے بعد دریائے سندھ کا سیلابی ریلا کوٹری بیراج کے نزدیک پہنچ گیا. رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سبزل سے لوگوں کا انخلا, مکمل سکھر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کو خوراک, صاف پانی اور صحت کی سہولیات سمیت دوسری اشیاء کی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہے. عالمی برادری سے فوری طور پر $46 کروڑ فراہم کرنے کی باضابطہ اپیل.
ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی تعداد 1.5 کروڑ تک پہنچ گئی. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود متاثرین کی بحالی ناکام. عالمی امداد نہ ہونے کے برابر سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے. سیلاب کی وجہ سے کوٹ ادو، لال پیر تھرمل پاور اور پارکو سمیت بھونگ کے گیس فیلڈ بند. تیل، گیس اور بجلی کی سپلائی میں تعطل. بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے بڑھ گیا ہے. صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا. یہ ہیڈ لائنز ہیں. اور آج جمعرات ہے، یکم رمضان المبارک 1431 ہجری، 12 اگست 2010 اور ساون کی 29 تاریخ ہے. روزنامہ نوائے وقت سے پہلی ایک لیڈ نیوز ہے. اقوام متحدہ نے 46 کروڑ ڈالر کی اپیل کر دی. کم از کم 30 کروڑ ڈالر کی فوری ضرورت ہے. اور سندھ اور جنوبی پنجاب کے 9 شہروں کو خطرہ. غوث پور، کند کوٹ، کشمور اور شکارپور سے لوگوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی. امداد 90 دن کے اندر فراہم کی جائے تاکہ امدادی سرگرمیاں جاری رکھی جا سکیں. منصوبے کا ہر 30 دن بعد جائزہ لیا جائے گا اور نئی حکمت عملی کا اعلان ہوگا. جان ہالمز. اور اس کے بعد 9 اگست تک پاکستان کو ملنے والی 9 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی امداد میں 1 کروڑ ڈالر کا قرضہ بھی شامل ہے. برطانیہ سمیت متعدد ممالک امداد کی نوعیت کا تعین کر رہے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ. یہ مزید جو ہے انہوں نے ہنگامی طور پہ اپیل کی ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے ان کو 46 کروڑ کا جو ہے. آپ لوگ کیا بتائیں گے، جتنی ایڈ مل رہی ہے، جتنی ڈونیشن مل رہی ہے، کیا یہ کافی ہوگی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے خیال میں ٹو بی ویری آنیسٹ، پاکستان میں 1470 ایسے لوگ ہیں جو ارب پتی نہیں کھرب پتی ہیں. اور اگر وہ اپنی 1%، 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے، 2.5% چھوڑیے، 1% دیجیے. اور میرے خیال میں پاکستانی یوتھ پہ، پاکستان کی قوم پر اعتماد کیجیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری قوم اس مصیبت سے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو قائد اعظم کے الفاظ میں گریٹسٹ نیشن آن پلانٹ ارتھ بنا سکتی ہے. لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے پہ تھوڑا سا اعتماد کرنا پڑے گا. دوسروں کی طرف آپ ضرور جائیں، امداد ضرور لیں اور امداد ضرور کریں، اس سے اختلاف نہیں، لیکن پہلے اپنے آپ پہ بھروسہ کیجیے. ہاں بالکل، اپنے ایسے لے کر کچھ مزہ بھی آتا ہے کہ چلو اپنے تو ہے، بہرحال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. جی ہاں بالکل. اور اس کے بعد ایک اور نیوز ہے روزنامہ نوائے وقت سے. حج 2010 کی قرعہ اندازی 68,850 خوش نصیب قرار پائے. سرکاری نتائج 80,000 حج گروپوں کے تحت 79,647 حجاج فریضہ اکبر ادا کریں گے. پہلی پرواز 10 اکتوبر کو جدہ جائے گی. حج آپریشن 10 نومبر کو مکمل کیا جائے گا. سیلاب والے علاقوں کے لوگ نہ جانے کی صورت میں فوری رقم واپس لے سکتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے روزنامہ جنگ سے ہمارے پاس لیڈ نیوز ہے. سندھ کے مزید 70 دیہات ڈوب گئے. جنوبی پنجاب کے لیے 72 گھنٹے اہم قرار. خان گڑھ بھی خالی کرا لیا گیا. سیلاب سے پاکستان میں بڑی تباہی ہوئی. عالمی برادری 90 روز میں 46 کروڑ ڈالر امداد فراہم کرے. اقوام متحدہ. سندھ کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے حفاظتی پشتوں میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ. مظفر گڑھ سے 70% لوگ محفوظ مقامات پر منتقل. سوات میں غذائی قلت. دیامر میں بہنے والے 40 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. ہماری یہ مزید 3 دن جو ہیں ان میں آفٹر 3 days جو ہے جو سچویشن ہے وہ مزید کلیئر ہوگی جو ہے. اور میں ایک اور بات، رابعہ، سوات میں بھی جو میں نے بتائی ہے کہ خوراک کی قلت ہے، تو آپ لوگوں کا جو پہلا ٹرک جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ جی اس وقت بیکاز ہمارے بھی جس طرح ٹرانسپورٹیشن وائز جو ہم نے جس جگہ کا سروے کیا تھا اور وہاں پہ 4 سدہ جا رہا ہے بیسکلی پہلا ٹرک. تو اس میں یہ کہ باقی علاقوں میں بھی ہم جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور وہاں بھی چیزیں بھیجنا چاہتے ہیں. انیشلی کیونکہ ہم نے جو جگہ آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ فی الحال 4 سدہ کی تھی، تو اس میں ہمارا پہلا ٹرک ابھی وہاں جا رہا ہے. پر جنوبی پنجاب کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. یہ دیکھیں خان گڑھ کی جو ہے وہاں سے بھی پانی، وہاں پر بھی پانی داخل ہو گیا ہے. روہیلا والی ایک علاقہ ہے وہاں پر بھی جو ہے سچویشن بہت زیادہ گمبھیر ہے. بہت کرٹیکل سچویشن تھی پئی ہے پورے جنوبی اور تقریباً ہزاراں دی تعداد وچ لوگ جڑے ہیں او مائگریٹ تھیندے پن ملتان والے پاس. جی ہاں. تے اتھوں دی مقامی حکومت جڑی ہے او مطلب کم کریندی پئی ہے کہ سکولاں تے کالجز وچ انہاں کو جڑا ہے او داخل کریندی پئی، جگہ دیندی پئی ہے انہاں کو جڑا ہے مطلب کریندی پئی ہے. یہ تو بعد ایک اور خبر ہے میرے پاس روزنامہ جنگ سے.
رمضان کی آمد، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں زبردست اضافہ، ٹماٹر 130، آلو 70 روپے کلو ہو گئے، آم 80، سیب 120، کھجور 200، پیاز 40، گاجر 120، شملہ مرچ 100، لہسن 240 اور ادرک کی 200 روپے کلو فروخت جاری۔ اور میری چیخ نکلے یا نہ نکلے ول فرد آدن کے ماری چیختی کیوں ہے بھائی، میری چیخ نکل جائے گی۔ سوچے 80 روپیز کلو کھجور تھی جو اب 200 روپے، اور کہا گیا تھا کہ رمضان میں قیمت ہے، اس پر کچھ بتائیں آپ۔ دیکھیے کیا بندہ کہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں گا، اور ہمارے لوگ اسی مہینے کا فائدہ اٹھا کر، ہم میں سے ہی ہیں نا جو ہماری لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کوئی باہر سے تو کوئی نہیں آیا، ہم باہر لوگوں کو تو بہت بلیم دیتے ہیں اور کہیں پہ ٹھیک بھی دیتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں پہلے جھانک کر دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں نا جو یہ دیکھیے اسلام میں گناہ کبیرہ میں یہ کام آتا ہے، اور وہ میں ایک جگہ پہ امریکہ میں پھر رہا تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس پاکستان کہ امریکہ میں کیا بات ہے، لوگوں کی جیب میں حرام کے پیسے ہوتے ہیں اور وہ حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انسانیت نہیں رہی۔ کوٹادو میں 50 روپے کلو روٹی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے کوٹادو میں، اس طرح کے مطلب حالات، اور ماریا اور بہت سارے ایسے نو ڈاؤٹ این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب بھی کام کر رہی ہے، مطلب صوبائی لیول پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ نہیں پہنچے ابھی تک، نہیں پہنچ مطلب اور یہ ہے کہ جب آپ سوچیں کہ اس طرح کی مہنگائی اگر آپ کر دیں تو آپ ان جگہوں میں لوگوں کو کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جا کے اپنے لیے راشن لے سکیں یا چیزیں لے سکیں۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ رمضان شروع ہونے کے وقت کہتے ہیں کہ جی بس یہ برکتوں کا مہینہ ہے، نماز پڑھیں، آپ بے ایمانی نہ کریں، لوگ ڈر رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہمارا بجٹ کیسے ہم اس کو مینج کریں گے نا۔ نہیں، اور یہ بھی بے ایمانی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی جو ہے اپنی قیمتیں بڑھائیں۔ کل کی نیوز میں 7 روپے کلو آئل پر بھی بڑھا دیا گیا، 7 روپے 7 روپیز۔ دیکھیے ابھی جنوبی پنجاب کی یہ بات کر رہے تھے، جو ہمارا پروجیکٹ ہے جسٹ ٹو کنیکٹ دیٹ ود اس، ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک شہر پہ بیسڈ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہم 500 کنٹینرز لیں، ایک کنٹینر 10,000 لیٹر پانی پرووائڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم ایسی جگہوں پہ دیکھیے، اب آرمی نے اسکولوں کے اندر اب انہوں نے بات کی، اسکول کے پاس پانی تو صاف نہیں ہے، ہمارے اسکولوں کا حال تو آپ گورنمنٹ اسکولوں کا تو حال سارے ہی جانتے ہیں، اور وہاں پر اگر آپ وہ پانی پہنچا دیں تو سوچیں کتنے لوگ، آپ اس بلڈنگ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک ہفتہ یا 2 ہفتے تو پانی کا گزارا کر سکتے ہیں نا، صاف پینے کا پانی کھانے کا استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو منیمم سوچنا پڑے گا، اور اگر ہم یہ نہیں کر پائے، اور ہمارے دیکھیں پاکستانی قوم دنیا کی نمبر 1 ریٹڈ قوم ہے، اپنی جیب اپنا پیٹ کاٹ کے وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، اگر مہمان آ جائے تو افطاری میں خود کھانے کو نہیں ہوتا، لوگوں کو کھلاتے ہیں، ایسے بھی ہمارے ملک میں لوگ ہیں اور بہت زیادہ ہیں، بلکہ وہ برے لوگوں سے بہت زیادہ ہیں، میرے خیال میں اسی لیے پاکستان بچا، اسی لیے پاکستان بچا۔ اور اگر آپ مطلب علی بھی مانیں گے کہ ابھی جتنا کام ابھی تک ہوا ہے وہ سب مطلب عوام کی مدد سے ہوا ہے، ڈونیشنز جو آئی ہیں، ہمیں بچوں نے بھی آ کے ڈونیشنز دی ہیں کہ اگر آپ ہمارے کوئی بھی چیز بھیج دیں یا اپنے گھروں میں سے چیزیں نکالنی انہوں نے دینے کے لیے، اور حیرانگی کی بات یہ کہ سب سے زیادہ وہ دیتے ہیں جن کے پاس اپنے گھر میں نہیں ہوتا۔ جی ہاں، روزنامہ ایکسپریس سے میرے پاس ایک لیڈ نیوز ہے، کوٹادو اور مظفر گڑھ کو بچا لیا گیا، جنوبی پنجاب کے لیے 3 دن اہم، ایک اور ریلے کا خطرہ، کوٹری بیراج میں پانی کی سطح بلند، سیلاب سے مزید 19 افراد جاں بحق، مظفر گڑھ کے کئی علاقے دوبارہ خالی کرنے کا حکم، شگاف نہ ڈالتے تو علاقہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، کور کمانڈر ملتان، سندھ کے 15 اضلاع آفت زدہ، 5 ریڈ زون قرار، سیلاب سکھر میں داخل 5 لاکھ افراد کی بلوچستان نقل مکانی، ہنزا کے مزید کئی علاقے عطا آباد جھیل میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے روزنامہ ایکسپریس سے ہی، اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو ججز کی تقرری کس طرح ہوگی، چیف جسٹس، 14 دن بعد اختیارات جوڈیشل کمیشن کو منتقل ہو جائیں گے، وکیل وفاق، ججز تقرر پر اب اپوزیشن کو شامل کیا گیا، جسٹس آصف۔ روزنامہ آج کل میں ہمارے پاس ایک لیڈ نیوز ہے، متاثرین کے لیے 46 کروڑ ڈالر کی فوری ضرورت، اقوام متحدہ، متاثرہ علاقوں میں خوراک، صاف پانی، صحت کی سہولیات، خیمے، نان فوڈ آئٹمز ہنگامی بنیادوں پر چاہیے، مزید لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، انفراسٹرکچر کی تباہی کے باعث پختونخوا کے کئی علاقوں میں رسائی ممکن نہیں، انڈر سیکرٹری جنرل پاکستان مندوب کا جاری کردہ رسپانس پلان،
یہ جو ہے فصلوں کی تباہی سے فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا ماریہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہماری جو کاٹن کی کراپس ہے, جو کاٹن کی جو وہ ہے فصل ہے, اس پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. دیکھیں کہ 10 سے 15 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے صرف پنجاب میں, مطلب 10 لاکھ سے اوپر ایکڑ جو ہے وہ سیم چاول اور چنا جو ہے ٹوٹل جو ہے 14 لاکھ ایکڑ جو ہے اراضی وہ مطلب کر گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں 1 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ کپاس کی اراضی بھی ہے. مظفر گڑھ کا علاقہ دیکھ لیں, ادھر سارا کپاس کا مطلب, اور یہ دیکھ لیں کہ اب ہمارا تو سارا کمپلیٹلی جو ہے میکسیمم جو ہمارا دار و مدار وہ کاٹن کی اس پہ ہے, کیونکہ اور اس پہ جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا. اور یہ دیکھیے گا کہ اس میں کتنی اس کی جو پرائز ہے اس پہ جو ہے وہ انکریمنٹ آئے گی بہت زیادہ. اچھا اس کے بعد کارٹون ہے ہمارے پاس, ڈیلی ٹائم سے ایک کارٹون ہے, اور یہاں پر ایک عرب ممالک سے ایک بندہ جو ہے ایک عربی وہ پانی پھینک رہا ہے. کس پر پانی پھینک رہا ہے؟ مسلم امہ ٹو ہیلپ اس. یہاں پر ایک پاکستانی کو دکھایا گیا ہے جو کہ ڈرگ کا پیشنٹ ہے اور ڈرگ لیتا ہے, اسی وجہ سے ان کو وہ جگانے کی خاطر یا مطلب وہ تھوڑا سا وہ دکھایا گیا کہ آپ بھی جاگو, پاکستانی عوام, پاکستانی قوم, اگر ہم ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ بھی اس نشے سے باہر نکلیں جو آپ ڈرگ لے رہے ہیں. اچھا اس کے بعد دی نیشن سے ہمارے پاس ایک کارٹون ہے. وزیر اعظم گیلانی جو ہے وہ نہایت پریشانی کی حالت میں, oblivious to criticism, President readies for another foreign trip. نہایت پریشان ہے, indeed a man of steel nerves. یہاں پر گیلانی صاحب جو ہے پریشان ہے کیونکہ زرداری صاحب کے پہلے ٹرپ پر جو فرانس اور برطانیہ کا ٹرپ کیا تھا انہوں نے, اور اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے. عوامی بھی دباؤ ان پر تھا اور سیاسی بھی ان پر دباؤ تھا. دیٹس وائی جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ مزید بھی جو ہے وہ جانے کے لیے another ٹرپ کے لیے وہ تیار ہیں. اس کے بعد روزنامہ آج کل سے ہمارے پاس ایک کارٹون ہے, لاسٹ کارٹون ہے. یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ نوجوانوں کو جو اس وقت کیا کرنا چاہیے جو ملک کی حالات ہیں. تو یہاں پر ایک نوجوان جو ہے وہ پاپ کارن بھی کھا رہا ہے اور ساتھ میں ڈرنکس بھی پی رہا ہے, اور سیلاب کی سیاست کو ٹی وی پر دیکھ رہا ہے. مطلب یہاں پر اس چیز کو پرومیننٹ کیا ہے کہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے, جو ہمارے ینگ بلڈز ہیں, ان کو جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے, ان کو بھی نظر آنا چاہیے مطلب سیلاب کی جو امداد کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں. بالکل, اور میں سوچتی ہوں کہ نئی ینگسٹرز کام کر رہے ہیں جن کی مثال علی اور رابعہ ہیں. علی آپ نے اتنے, میں تو پاکستان فرسٹ کا آپ نے پہلا سٹیپ لیا اور آج ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ینگسٹرز بہت ایک تھرلنگ سے ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور میں نے یہی بات کی کہ آج اچھے لوگ ہیں تو ہمارا پاکستان قائم و دائم ہے, اور انشاءاللہ یہ رہے گا قائم. اور عامر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو ڈیلی پرووائڈ کرتے ہیں ساری نیوز کا اور ساری اپڈیٹس دیتے ہیں. بہرحال کل پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عامر بہت بہت شکریہ. اور ناظرین بریک کا ٹائم, بریک کے بعد ہمارے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کرامت اللہ صاحب ہوں گے جو ناردرن ایریاز میں کام کر رہے ہیں, لوگوں کی فلاح کے لیے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. سکردو اور گلگت کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کا ٹائم, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے کرامت اللہ. ویلکم بیک ناظرین, اور کرامت اللہ صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ورشگوم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ویڈو پریزیڈنٹ ہیں یہ, اور ان سے ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے. السلام علیکم, صبح بخیر روحی جی. کرامت اللہ صاحب ہمیں بتائیے, آپ کیونکہ ابھی وہاں ان علاقوں سے ہو کر آئے ہیں, اور گلگت اور بلتستان کے حوالے سے اب کی سچویشن بتائیے کہ کیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز جو میڈیا کے حوالے سے میں اپنے تمام سننے والے اور حکومتی اہلکاروں تک پہنچانا چاہوں گا, گلگت بلتستان کا سیناریو تھوڑا سا دوسرے صوبوں سے مختلف ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف جو ہمارا مین ایک روٹ ہے شاہراہ قراقرم ہے. صحیح. تو اگر شاہراہ قراقرم بلاک ہوتا ہے تو ہمارے پاس اور کوئی الٹرنیٹ روٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اشیاء خوردنوش اور جو ہمارے
ट्रांसपोर्टेशन का कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद हो। तो इस वक्त ये लैंड स्लाइडिंग और की वही बारिशों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो शहरा कराकुरम जो मेन रूट है ये मुकम्मल तौर पे कट चुका है। और ओवरऑल जो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 130 पुल तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरा कराकुरम बल्कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी एक दूसरे के साथ रब्ते नहीं हैं और अंदर भी तहसील लेवल पे आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे चूँकि पुल डैमेज हो गए तो एकदम उनको कंस्ट्रक्ट करना भी हुकूमत के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक दूसरे के साथ रब्ते नहीं होने की वजह से खुराक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा जो अशिया खुर्दनोश है वो पहुँचाने में हमें मसाइल दरपेश हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम की मसनूआत वो भी यहाँ से आती हैं, तो उनके जो है कराकुरम की वजह से हमें मुश्किलात हो रहे हैं। ये डिफरेंस है दूसरे ये दूसरे एरियाज से डिफरेंस है, चूँकि यहाँ आप फ़्लाइट्स के ज़रिए भी वो करते और बदकिस्मती से वेदर ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट्स भी वहाँ नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो ये जो मेन जो चीज़ है जो दूसरे एरियाज़। और तीसरी बात ये है कि वहाँ मीडिया का कोई डायरेक्ट कोई चैनल गिलगित बल्तिस्तान में है नहीं, इस वजह से मीडिया का भी कंसंट्रेशन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ नहीं है। तो ये आपके प्रोग्राम का पहला आपके चैनल का पहला प्रोग्राम है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हो रहा है। अभी तक जो है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इवन कोई मेन खबर भी नहीं लगी है और किसी ने किसी चैनल पे इस हवाले से कोई अभी तक बात नहीं की है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि मंजूर वट्टू साहब हमारे मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स, तो उन्होंने भी अब तक जहमत गवारा नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान आए और मुतासरीन से मिले। अच्छा, जहाँ बात कर रहे हैं ये सब गिलगित बल्तिस्तान मुतासरीन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये तो आपने हमें इलाकों की सिचुएशन बताई है कि ये ब्रिजेस टूट गए हैं और ये प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ क्या जो सर्वाइवल है, जो मुतासरीन है, वो किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं? उनको खुराक मिल रही है, उनको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे होता है मेडिसिन ये प्रॉपर अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं? मैंने आपको पहले ही बताया कि अशिया खुर्दनूश के लिए तो कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। अशिया खुर्दनूश, अच्छा, इंतहाई प्रॉब्लम का शिकार है। जो लोकल लेवल पे जो अवेलेबल जो अशिया खुर्दनूश के सामान थे वो लोकल हमारे जो NGOs हैं, फिर फोकस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है और रेड क्रिसेंट वहाँ काम कर रहा है, इन्होंने लोकल लेवल पे जो अवेलेबल चीज़ें थी वो पहुँचाने की लोगों तक कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत जो है वहाँ पे कहीं हमें नज़र नहीं आ रही है। NDMA का तो हमने सिर्फ नाम ही सुना है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस हवाले से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो गिलगित से आगे फर्दर जो अगर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और यहाँ से गिलगित 730 के ज़रिए अगर सामान पहुँचाएँ अशिया खुर्दनूश ख़ास तौर पे, तो खाने का तो चूँकि वो बेसिक नीड है। अगर आप हफ्ता 10 दिन तक अगर ये रोड ब्लॉक रहा तो लोग उनको खाना ही नहीं मिल के वो मर के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो है सबसे अलार्मिंग पहले इंसान भूख के लिए उसको पहली सोच आती है खाने के लिए, और फिर उसको अपने लिबास की परवाह होती है कि अपना जिस्म कैसे कवर किया जाए, और फिर उसको रिहाइश का मसला होता है। तो ये 3 बेसिक्स हैं जिनमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाना। तो इस हवाले से आप लोग बताइए, अभी आपका पहला ट्रक 4 सद्दा जा रहा है, तो फिर आप लोगों की है प्लानिंग कि आप बल्तिस्तान और गिलगित? जी इंशाल्लाह, अगर हमारा जैसा अभी उन्होंने भी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन वाइज डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ये है कि जब जैसा हमारी अब आई वुड एडमिट कि इट्स अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है, कोशिश हमारी बिल्कुल होगी कि हम सब रीजन्स तक पहुंच सकें, लेकिन एक ये है कि जो एक एबिलिटी और कैपेसिटी वाइज जिस जगह तक हम पहुंच सकते हैं उधर की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। जो इनिशियली हमने कल भेजना है इंशाल्लाह वो 4 सद्दा की तरफ है ट्रक, और वो ड्राई राशन के लिए ही हमने अभी फोकस किया है मेनली, और चीज़ें जो हमने मतलब पैकेजेस में हम भेज रहे हैं वहाँ पे। अली, आपकी पाकिस्तान फर्स्ट का क्या है, कुछ इस तरह की प्लानिंग है? देखिए, पाकिस्तान फर्स्ट एज पर टू से हम लोग, मैंने आपको बताया ना, हमारा काम फौरी मदद करनी है। हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग साइंटिफिक रिसर्च के साथ आगे बढ़ते हैं कि यार अभी जिस ने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ अभी का मैं नहीं सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये बात कर रहे थे कुछ
महीने 2 महीने के बाद सर्दियों का मौसम है, सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान हिट होगा, बर्फ़ें पड़ जाएंगी, रोडें आपकी वैसे ही बंद हो जाएंगी। शराय कराकोरम आपको टाइम मिल चुका है 6 महीने का, चाइना का, उससे पहले हम नहीं बना सकते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है उसको बनाने के। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो अभी तो इनको प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान नेवी के हेलीकॉप्टर्स वैसे ही स्ट्रेच्ड आउट है पूरे मुल्क में। हम हर जगह पे वो लोग जा रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री के तीनों फोर्सेस के हेलीकॉप्टर से मिलके 19-20 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों को उठा के रेस्क्यू किया। तो इतनी बड़ी तो फ्लाइट सर्विसेज भी नहीं होती, तो वो इतना उन्होंने उनको लेकर वो आए हैं। ठीक है, हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी भी है, इनका गिला अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। हमें पहुंचना चाहिए जितना हम पहुंच सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में, देखिए इन्होंने जो बात की, इनकी जगह अपनी जगह पे बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें थोड़ा सा अपने पाँव पे भी खड़ोने की कोशिश करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक कैपेसिटी है, मैं उन लोगों को ख़ुद भी जानता हूँ, कि जो उनके पुराने वहाँ पे जो पुराने वहाँ के जो हुक्मरान रहे हैं, लेट मी से दैट वे, वो भी अगर ज़रा खुल के सामने आए, उनके पास भी काफ़ी कैपेसिटी है। आप मिलकर आप 2-3 रूट्स बन सकते हैं। चाइना से भी बिल्कुल, मैं ये बात करना चाहूँगी कि यहाँ इंडिविजुअल होने की ज़रूरत है। यहाँ आप किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रख सकते। कैसे, ये बात है ना करामतुल्लाह साहब? मैं सोचती हूँ कि आप इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, आप अकेला एक फ़र्द किसी के हेल्प के लिए क्या कर रहे हैं, इस कदम को उठाने की ज़रूरत है। और कुछ बताइए इसके हवाले से कि क्या और सिचुएशन है जो वहाँ बहुत इस वक्त क्रिटिकल है? इस वक्त जो कम्युनिकेशन का सिस्टम की मैंने बात की, उसके बाद ये है कि हमारा डिपेंड जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, आपको पता है हाइड्रल प्रोजेक्ट्स हैं, वो फ्लड की वजह से वो भी डैमेज हो गए। बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल है, फिर वाटर सप्लाई का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पे डैमेज है। तो जिसकी वजह से आपको पता है फिर हेल्थ हाइजीन का प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से वबाई बीमारियाँ फैल रही। तो वहाँ पे इवन मैं गज़र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में हमारे पास 3 एमओज़ हैं, स्पेशलिस्ट का तो सोच भी नहीं सकते। तो इन हालात में हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मरकज़ से कोई मेडिकल टीम जी, वेलकम बैक नाजरीन। और करामतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ के मुतासरीन के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन अब वहाँ ये है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शंस और बीमारियों का अपना एक वो होगा, सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उसको किस तरह से कुछ NGOs जो यहाँ काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में NGOs हैं, तो उनकी कोई एड पहुँच रही है और पूरी दुनिया से डोनेशंस आ रही है, तो क्या उस इलाके तक ऐसा सब कुछ है? अभी तक चूँकि मैं इसलिए किसी से गिला नहीं करूँगा कि हमारा फ़ज़ाई और ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पे मुनक़ता है, तो शुरू में मैंने इसलिए बात की कि अब हमारे पास अल्टरनेट रूट के तौर पे नारायण कागान रोड, और वो उस पर कोई ज़्यादा काम नहीं है, हल्का फुल्का काम है। अगर उसको थ्रू किया जाए, वो विद इन 2-3 डेज़ में वो लिंक हो सकता है। अगर इसको लिंक किया जाए तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे मुखैर हजरात है, ये भी अपना जो है इस रूट के ज़रिए। और फिर उसके बाद जो मैंने रिक्वेस्ट की कि फ़्लाइट्स का प्रॉब्लम है, अगर ये फ़्लाइट्स नहीं होते हैं तो अगर आर्मी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए या दूसरे हमारे एकेडियन के हेलीज़ हैं, अगर उनके ज़रिए सामान पहुंचाने के लिए अगर रिलीफ का काम मुमकिन ये जो कि ज़रूरी है, एटलीस्ट एक राब्ता होना चाहिए, तो फिर यह है कि वहाँ तक आपकी मदद भी पहुँच सकती है। और राबिया, हम बात यही करते हैं क्योंकि अभी तो हम सिर्फ गिलगित और बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, अब तो खैर इस तरह की सिचुएशन पूरे मुल्क में है, अब कोई एक जगह नहीं बची। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका एक ट्रक इस तरह के 50 और पता नहीं कितने ट्रक्स भी चले जाएं तब भी कम है, लेकिन हमें
स्टेप लेना है। आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ और कितने लोग हैं थाली में जो बहुत एक एक्टिवली पार्टिसिपेट? जी बेसिकली इसमें 9 लोग हैं जो कोर टीम मेंबर्स हैं। मतलब जब भी हम डिसीजंस लेते हैं या जो भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है तो वो हम बेसिकली 9 जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में हैं, और बाकी हमारे जो हैं मेंबर्स हैं, मतलब हमने इनिशियली जब शुरू किया तो हमने यूथ को मतलब एड्रेस किया कि वो हमें ज्वाइन करें, हमारे प्रोजेक्ट्स में आएँ। तो अब वॉलंटियर्स हमारे पास काफ़ी हैं जो हमें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेस हेल्प करते हैं। इस फ्लड रिलीफ के लिए माशाल्लाह हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और काफ़ी लोग हमारे साथ हैं जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जाना चाहते हैं उन इलाकों में और उधर मदद करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी ज़रूरत है हेल्प जी की। एक जवान है तो हमारा अब वर्ल्ड वाइड नेटवर्क सॉर्ट ऑफ बना है। आपकी अभी तक टीम्स जा चुकी हैं इन? जी सर्वे की हद तक जा चुके हैं। अच्छा। सर्वे की हद तक गए क्योंकि वहाँ पे भी आखिर देखना पड़ता है कि अभी तक जितने ऑर्गेनाइजेशंस गए कुछ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बहुत मेन स्ट्रीम एरियाज़ में वो गए जिधर पहले ही ऑर्गेनाइजेशंस आके वहाँ पे कुछ हद तक चीज़ें दे चुके थे। तो इसलिए हमारी टीम कुछ दिन पहले गई थी सर्वेस के लिए और अभी भी जा रहे हैं। हमने कोलैबोरेशंस भी की हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें ह्यूमन रिलीफ फाउंडेशन एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ट्रेंड हैं, तो इसलिए हमने उनसे मदद ली कि हमें भी गाइडलाइंस मिलें कि हमें क्या करना पड़ता है। तो उनके साथ जब टीम गई सर्वे करने के लिए तो हमने अब वहाँ एरियाज़ इंटीरियर उसमें लोकेलिटी में देखे जिसमें अभी तक ज़्यादा चीज़ें अगर नहीं पहुँची तो वो रमज़ान के लिए एटलीस्ट कुछ 2 हफ्ते जिस तरह का स्टॉक उनके लिए बन सके कि जिसमें उनको किसी चीज़ की किल्लत ना हो। तो मतलब आप लोगों का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से डोनेशंस इकट्ठी कर रहे हैं आप लोग? हमारा ये है कि एक तो बेसिक नेटवर्क है हमारा विद इन द कंट्री, फिर हमारा अब जो है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मतलब बढ़ रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी जगहों में भी हम पहुँचें, लेकिन ये है कि हमारा कुछ जैसा डोनर्स ग्रुप हैं हमारे डिफरेंट, तो अभी कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन तो हमें फ़ंड नहीं कर रही, हम सेल्फ सस्टेन्ड ही हैं अभी तक, और जितना लोग हमें मदद कर रहे हैं हमने उधर से ही अपने प्रोजेक्ट्स जितने किए हैं। तो इसमें यह है कि वैसे हमारा कतर का एक डोनर ग्रुप है जो हमारी मदद करते हैं, वो भी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब डिफरेंट शोबों में से हैं, कंपनीज़ में से हैं जो हमें एक ग्रुप के तौर पे चीज़ें भेजते हैं। विद इन द कंट्री हमने ये है कि स्टूडेंट्स को हमने बेसिकली अप्रोच किया, घरों में जो लोग हैं उनको अप्रोच किया कि आप जो भी भेज सकें अपनी तरफ से वो करें। स्पेसिफिक हमने लिस्ट्स इनिशियली जब डिवाइस की बिकॉज़ हमने अपनी तरफ से जितनी रिसर्च हम कर सकते थे, तो हमने वो देखा कि उन एरियाज़ में उधर लोगों को कांटेक्ट किया जो उस लोकेलिटी में रहते हैं कि आप बताएं कि हमें स्पेसिफिकली क्या भेजना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी तक भेज रही थी चीज़ें, हमें उससे भी काफ़ी मदद मिली, तो उसके हिसाब से फिर जब हमने एक अपील की डोनेशंस के लिए तो लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। तो लोगों का रिस्पांस कैसा था जिनसे आपने कांटेक्ट किया? बहुत हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बच्चों ने दिए, बड़ों ने दिए, बुज़ुर्गों ने दिए, जो भी वो दे सकते थे। हमारे मतलब जो हमारे इनिशियली वर्क प्लान के अकॉर्डिंगली जब हमने लिस्ट रिवाइज़ की तो उसमें बहुत मदद हुई, क्योंकि फिर हम लोगों को बता सकते थे कि आप बेशक ख़ुद नहीं अगर जा सकते, क्योंकि हमारा बेसिकली ये था कि सील्ड पैकेजेस हम भेजें ड्राई राशन सही होना भी ऐसे ही चाहिए बिल्कुल, और कुछ किसी भी चीज़ की कमी ना हो, एक पूरे ख़ानदान को मतलब जिसा मिल जाए स्टॉक जो वो 10-12 दिन तक जिसा इस्तेमाल कर सकें। तो उसमें यह है कि हम हर चीज़ उसमें हमने ख्याल किया हुआ था कि चावल है, जैसा दाल है, चाय है, पाउडर्ड मिल्क है, वो सब साथ जाए, तेल है, ताकि एक उनका कंप्लीट पैकेज हो जिससे वो अपना फिर बना सके एटलीस्ट 10 से 15 दिन। बिल्कुल, क्योंकि हम सील्ड पैकेजेस भेजना चाह रहे थे तो इसलिए हम लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो हमें खुद बना के दें ये चीज़ें। इसलिए हमने लोगों से यही कहा कि हम आपको ला के देते हैं ये, मतलब आप अगर हमें मॉनेटरी डोनेशंस दें तो हम ये चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलरली उनको प्रिपेयर करवा सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते हैं और फिर हम आगे उनको भेज देंगे। तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और सब ने बहुत मदद की है और अभी तक कर रहे हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का टाइम, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. اور بات کر رہے ہیں ہم سیلاب کے حوالے سے اور متاثرین کے حوالے سے، جن کے لیے ہمارے ساتھ دو جو ہمارے ہیں لوگ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے. ہم کرامت اللہ صاحب سے بات کر رہے ہیں بلدستان اور گلگت کے حوالے سے. ان کے آپ سر بہت کام کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو ایک سوچ ہے اور یہ ایک غصہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہاں تک کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں ان لوگوں کو بچایا جا رہا. تو اس کے لیے مین چیز کیا ہے ضرورت؟ سب سے اہم چیز جو چونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ڈیٹا انیشیلی موجود نہ ہو تو پہلے بھی ہمارے ایکسپیرینسز یہ رہے ہیں کہ ارتھ کوئک کا واقعہ بھی ہو گیا اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہو گئے. اس میں ہمارے پاس ڈیٹا پراپر نہیں ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے جو ریلیف ہے وہ پراپر بندے تک نہیں پہنچ سکے اور جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس تھا وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا. تو پرانے جو ایکسپیرینس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے. تو ابھی میری جو ہے رائے یہ ہے، جو ہمارے یہاں دوست بھی بیٹھے ہیں اور وہاں گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمارے پاس گراس روٹ کے سی بی اوز ہے، لوکل بیسڈ آرگنائزیشن، ولیج لیول پہ، تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور میں اس نیٹ ورکنگ کا بھی پارٹ ہوں. تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے. ہم اگر انیشیلی اگر یہ سروے کا کام اگر ہم کریں گے تو یہ ملک کے لیے بہت بڑی سروے کرنے سے پوری حالات کی ایکچوئل سچویشن سامنے آ جاتی ہے، ایکچوئل سچویشن ہمارے سامنے آئے گی. اس بیس پہ ہمیں پلاننگ بھی فوری طور پہ کر کے پھر ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. اور علی آپ سے بات کریں، آج آپ کا برتھ ڈے بھی ہے اور ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. اور میں سوچتی ہوں کہ جس کے آج برتھ ڈیز ہیں اور وہ اپنی برتھ ڈے کا سیلیبریٹ نہ کرے، وہ سارے پیسے جو ہیں جا کر یہی میں آپ کو بتاؤں، میں رات کو بیٹھا ہوا تھا تو آئی واز ورکنگ، ہم لوگ یہی کانٹیکٹ امریکہ میں کچھ لوگوں سے کر رہا تھا. تو وہ مجھے جب جواب، ایک تو رمضان کا دن پہلا دن ہے اور آج میری سالگرہ، تو میں کہتا ہوں یار میری سالگرہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ کل کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندے کو وہ فیلنگ ہوتی ہے. میں آج صبح جب سحری میں پانی پی رہا تھا تو میری امی میرے سامنے بیٹھی کہتی لی پانی پیو پانی پیو، گرمی ہے پیاس لگے گی. تو میں وہ دیکھ رہا تھا، میں اس گلاس کو دیکھ رہا تھا، میرے دماغ میں صرف ایک سوچ آ رہی تھی کہ ہم تو یہ پانی پی رہے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اس ملک میں اس وقت 10 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو وہ صاف پانی بھی نصیب نہیں ہے، اور وہ اس پانی کو پیتے ہوئے یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اس سے ہمیں کیا کیا بیماریاں لگنی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا روزہ رکھتے ہوں گے. تو لوگوں کو بھی داد دینی چاہیے کہ ان میں کتنا جذبہ ہے اور وہ اس آج کے دن کو، پہلے روزے کو، وہ کس طرح اس خوبی کے ساتھ منا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کو، میں اس کو عذاب کے بجائے امتحان کہوں گا، کہ اس امتحان کو وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ قوم اٹھا رہی ہے، اور بے شک ہم اٹھائیں گے. میں وہ امید کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ قوم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ہے. اس قوم میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں. اور برے بھی ہوتے ہیں لوگ، لیکن ہمیں اچھائی کو بھی ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. دیکھیے اب ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، رابعہ یہاں پہ بیٹھی ہیں، اینڈ ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو ڈو دیئر بیسٹ فار دس کنٹری. اس ملک کی خاطر ہر بندہ کرنا چاہ رہا ہے. بالکل. اور میں سوچتی ہوں جس ملک کے نوجوان ایسے ہوں گے اتنے کہ بس کام کر جانا ہے، اور سوچ ایسی بہترین ہوگی اور کام کرنے کے ارادے مستحکم ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ہم کبھی زوال کا شکار نہیں ہوں گے. یہ سوچ ہماری ہر انسان کی. قائد اعظم کی ایک اسٹیٹمنٹ، سوری رابعہ، قائد اعظم کی صرف ایک اسٹیٹمنٹ کہتا چلوں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان گاڈ. There is no power on earth that can undo Pakistan. So I think we should believe in that more than anything else. And do your level best. اپنا بیسٹ دے اور پھر جو ہے اس کا اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اور احسان سمجھ کے نہ کریں. بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری لوگ ہیں. مطلب جیسا علی نے بہت اچھی طرح کہا کہ یہ عذاب نہیں ہے، ایک امتحان ہے، تو یہ ہمارا بھی امتحان ہے. مطلب وہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت ان لوکیلٹیز میں کیونکہ رہتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں. افیکٹ ہم سب ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے ان کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنا ہے. مطلب ہم کوئی اپنی خوشی کیسی پوری کر سکتے ہیں، ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارا ایک حصہ کہ آج تو پورا پاکستان، بالکل، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے دروازے کو اس پرابلم نے ویسے کراس نہیں کیا جیسے وہ لوگ ان پرابلمس کا. نہیں، اور یہ ہے بھی ایسا مہینہ جس میں ہمیں ان لوگوں کا رابعہ، میں سوچتی ہوں مہینوں کا نہیں ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ ہے تو ہمیں نیک عمل کرنا. ہمیں ہر ٹائم پر، ہر پل، ہر لمحہ ہمیں
تیار رہنا چاہیے کسی کی بھی مدد. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ پاکستان پر کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے, یہاں دنیا میں کسی بھی خطے پر کوئی پرابلم آئی ہو تو ضرور انسان پریشان ہوتا ہے, تکلیف کا شکار ہوتا ہے, کہ انسانیت ہے نام ہی اسی کا ہے. تو کوشش تو ہم کر رہے ہیں, اور آپ جیسے لوگ جب شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو پاکستانی قوم جو ہے نا, اور جیسے آپ نے ابھی علی بات کی تھی کہ ہیلپ کرنے میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے, تو ہے بالکل. اور ہمارے لوگ ہیں, بالکل ہیں. میں آپ کو دیکھیے, میں جو اس وقت کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی محنت کر کے وہ راتوں کو لڑکے جاگے ہیں. میں جب پہلا دن فلڈ کا, دوسرا دن فلڈ کا تھا, تو میں پشاور ہی جا رہا تھا, راستے میں تھا تو وہ بردان کے پاس برج گر گیا. تو وہاں پر ہم نے دیکھا ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ وہ ریڈ کراس ایڈ والے لڑکے کھڑے ہوئے تھے, سارے جوان لڑکے تھے. میں نے پوچھا یار کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو کہتے ہیں یار وہ برج گر گیا اور ہم سیدھا سامان لے جانے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو لڑکے جو ہیں وہ لڑکے لڑکیاں نوجوان اپنی طرف سے پوری محنت کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں, سو مجھے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات یہ کرنی چاہیے کہ میڈیا کی تھوڑی سی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہائی لائٹ آپ ضرور کریں, جس طرح آپ لوگ آج کل کر رہے ہیں, ہر وقت میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یار یہاں پہ سیلاب ہے, یہاں پہ یہ ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ تلقین تھوڑی سی آپ کو یہ سکھانا پڑے گا کہ یار اس پرابلم میں آپ نے اس کا سلوشن کیا ہے. سلوشن کے اوپر ذرا بات زیادہ ہونی چاہیے کہ یار ابھی جس طرح انہوں نے بات کی وہاں پہ سلوشن یہ ہے کہ آپ سروے کر کے آئیں. انہوں نے بات کی آپ فوڈ پہنچائیں, میں نے بات کی آپ نے پانی پہنچانا ہے. وہاں پہ سینیٹیشن کا خیال کیسے رکھا جائے, صاف پانی کو گندے پانی سے آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں. جہاں پہ ٹینٹ لگائے گئے ہیں یا کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر آپ آگ نہ لگائیں, تھوڑا دور کھانا پکا لیجئے. فضلہ اور باتھ روم کا استعمال وہاں پر نزدیک مت کیجئے, تھوڑا سا دور جا کے کیجئے, کیونکہ وہی پانی اگر آپ دیکھیں آپ اپ سٹریم میں کرتے ہیں تو وہی لو سٹریم میں پانی آ رہا ہے, اور پھر آپ اسی کے اندر کپڑے بھی دھو رہے ہیں, اور اس کے اندر کیونکہ لوگوں کو اس پرابلم میں بعض اوقات احساس نہیں ہو پاتا. تو ہمیں اس کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, ہمیں لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس وہ پھیلانی پڑے گی, اور یہ میڈیا بہت بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. اور آپ نے ابھی یہ بھی بتایا کہ ٹینٹس پڑے ہیں لوگوں تک, اور لوگ بارش میں بیٹھے کیونکہ ان کو ٹینٹ نہیں آتے. ٹینٹ میں اب وہ آپ مردان کے پاس پہنچے, مردان پہ لوگوں کے سامنے ٹینٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹینٹ نہیں لگا رہے. تو وہ ہم نے پوچھا جی ٹینٹ, اب دیکھیے نوجوان لڑکے ٹینٹ اٹھا کے وہاں پہ پہنچ تو سکتے ہیں, لیکن ہر بندے کے لیے ٹینٹ لگا نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے ٹینٹ وہاں پہ پہنچانے ہیں, بہت سے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو ان کو سکھانا پڑتا ہے. تو اگر میڈیا اس قسم کی چھوٹی موٹی ڈاکیومنٹریز 1-2 منٹ کے فلرز بنا کے اپنے ٹیلی ویژن پہ چلا دے, ٹینٹ لگایا کیسے جاتا ہے, پانی کو صاف کیسے کیا جاتا ہے, صاف پانی گندے پانی میں پہچان کیا ہے پانی, کیونکہ دیکھیے بعض اوقات اگر مڈی واٹر ہو لیکن وہ فلوئنگ میں ہو تو وہ بعض اوقات گندا نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ اسٹیٹک واٹر اور وہ صاف بھی لگ رہا ہو تو وہ گندا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑے گا, جس کو کیونکہ یہی چیزیں ہمیں لانگ ٹرم میں بہت فائدہ دیں گی. بالکل. علی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم, صبح بخیر روہی. وعلیکم السلام, صبح بخیر روہی. ماری بیبی کیا حال ہے؟ جی ملک صاحب اللہ دا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور اج تساں دیکھتے بیٹھے ہوئے ساری نوجوان نسل ہے جڑی کام کرن دی پئی ہے, اور بہت اچھا کام کرن دے پے, بڑی سوچ. تے ملک صاحب تساں دسو کچھ کیا آکھنا چاہتے جی؟ تو آپ میری نمائندگی کریں دے کہ میں یہ چیز چاہنا, اور ہی دے اوتے زیادہ میں توجہ کروینا اور کریندا بھی ہاں. صحیح. اور سارے نوجوان بھائی آتے بیٹھے جویں کہ پشاور دا ذکر, یا سارے نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ اساں ایک مسلمان دے گھر پیدا تھے ہیں, اور سب کو مسلمانی طریقے سے چلنا چاہیے. صحیح. اور اج ساری انہاں نوجواناں دی اج دے وقت تے ضرورت ہے. بالکل. سارے حالات اے نوجوان ہی کر سکتے ہیں. سارے جتنے بھی صاحب جزات لوگ اور جتنے بھی لوگ ہیں اج سب کو انہاں کو ساری ضرورت ہے, جڑے میں متاثرین اور آ کے تو ملتان دا حوالہ دیکھو, حیران تھی سو کہ انہوں دے مویشی ڈنگر اور انہوں دے ہر شہر لٹا کے کچھ جگہ دے آ کے بیٹھے, جنہوں کو پانی کوئی نہیں, جنہوں کو بالاں دا کھیر کوئی نہیں, ماچس کوئی نہیں, کپڑے کوئی نہیں, اور بادشاہ ہو کے اور وہ گدھا بنے بیٹھے. ملک صاحب وقت ہر کہیں جو آتا ہے, اور سب کو ای وقت کو سوچنا چاہیے. بالکل بالکل. اور مل جل کے بھی اگر کوئی 100 نہیں دینا تو 10 روپے دے, ماشاءاللہ اساں اکٹھا کرینے. بالکل اساں اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ اے گٹھ جوڑ جڑا ہے, اور ضرور کوئی اچھا کام گھن کے سامنے آسی. بہت بہت شکریہ. تاکو رمضان دی مبارک تھی ونے ملک صاحب, میں تاکو فون اٹینڈ کریں دے بالکل نہیں گال کریں دے نہیں کر سکی. بہرحال اور ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ تینوں اپنے اپنے جو بھی میسیجز لوگوں تک دینا چاہتے ہیں بہت شارٹ سے. ضرور. امید
امید رکھیے کہ یہ ملک اور یہ امتحان ہم لوگ گزار لیں گے، لیکن دوسروں پر، ایک تو اپنے پاکستانی بھائیوں پہ انہوں نے جو بات کی کہ ہم پاکستان مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہر شخص اس ملک میں برا نہیں ہے، دوسرے پہ بھروسہ کیجئے، کسی اور کی مدد کیجئے اور آگے بڑھیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اور یہ قوم اتنی دلدار ہے، اتنی جاور ہے کہ یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ. میں ذمہ داری پہ بس بات کروں گی، جس علی نے جو بھی ابھی کہا اس پہ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہ مطلب ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر مطلب لوگ مدد کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ مطلب اپنی طرف سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا دے رہے ہیں تو وہ کم ہے، کیونکہ وہ جب سب مل کے آگے جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ جس کو پیسے دے رہے ہیں آپ خود چھان بین کریں کہ وہ ان صحیح کام کر رہے ہیں، کس حساب سے بھیج رہے ہیں چیزیں. تو اس طرح سے اگر سب کام کریں گے انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہنچ سکیں گے. اور انشاءاللہ گلگت اور بلتستان کا بھی سب جو ہے اس میں کمیونیکیشن. جی کرامت اللہ صاحب، آپ جو بھی یہی ساتھیوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب کی رسپانسبلٹی ہے، ہر ایک اپنے ذمہ داری کا احساس کرے. چاہے ضروری نہیں ہے کوئی پیسہ دے دے، کوئی سامان اٹھائے، کوئی سامان لگانے میں مدد کرے، کوئی شعور بیدار کرنے میں مدد کرے. تو ہر لیول پہ اگر ہم اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں تو میرے خیال میں پاکستانی قوم بہت کمیٹڈ قوم ہے. تو انشاءاللہ ان کو صرف لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اگر کچھ ہے تو انشاءاللہ ہمارے جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں، تو میں اکثر جگہوں میں یہی کہتا ہوتا ہوں اس وقت جو ملک کے لیے ایکٹیوسٹ کی ضرورت ہے اور شاید کسی کی بہت شکریہ. آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ کی ویوز شیئر کیے سب لوگوں نے. اور ناظرین جی، مدد کی ضرورت ہے اور ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے. ذمہ داری کا ٹائم آ گیا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کیجیے. اور ان تینوں کی طرح اور ہم جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ بھی مدد کے لیے بس قدم اٹھا دیں. کل پھر پروگرام لے کر حاضر ہوں گی. کل تک ماریہ سرش کو اجازت دیں گے. اللہ حافظ.